अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। आज हम सूरतुल बक़रा आयत नंबर 225 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। बहुत अहम आयत। कुरान करीम की तमाम आयत ही बहुत अहम होती हैं, अहम हैं। हर आयत अपने अंदर एक बहुत वसी मफ़हूम रखती है। ये आयत इसलिए भी अहम है कि इन आयत में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ बातें जो हम रूटीन के साथ कह रहे होते हैं, कुछ आदतन कह रहे होते हैं, तो इस्लाम उसके बारे में हमें क्या सिखाता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें क्या हुक्म देता है। बिलखुसूस अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, ला नहीं, युआखिज़ुकुम पकड़ेगा तुम्हें, मुआखजा करेगा तुम्हारा, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिल्लग़्वी लग़्व का साथ, फजूल, फी ऐमानिकुम तुम्हारी कस्मों में, वलाकिन और लेकिन, युआखिज़ुकुम वो तुम्हारा मुआखजा करेगा, बिमा साथ उसके जो कसबत कमाई की, कुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुन बहुत बख्शने वाला, हलीम बुर्दबार है। आज की इस आयत में हम कसम के हवाले से पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ऐमानिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी फजूल कस्मों पर तुम्हारा मुआखजा नहीं फरमाएगा। फजूल कस्में, यमीन लग़्व, अरबी जुबान में कसम को यमीन कहते हैं। यमीन लग़्व वो कसम जो फजूल हो, आदतन हो, उस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुआखजा नहीं फरमाएगा। लेकिन वलाकिन युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिमा कसबत कुलूबुकुम, जिस कसम में अल्लाह का नाम लेकर कस्तन दिल के इरादे से उठाई हो तो उस पर मुआखजा है। फुक़हाए कराम ने यमीन की 3 इक़साम बयान की हैं। यमीन लग़्व यानी फजूल कस्में, यमीन मुनअक़िदा और यमीन गमूस। पहले हम बात करेंगे यमीन गमूस की। गमूस का मतलब है डूब जाना, यानी किसी काम के हवाले से बंदा कसम उठाए कि ये काम किया है या नहीं किया, और अल्लाह का नाम लेकर वो बंदा कसम खाए जबकि उसे पता हो कि जो बात वो कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। मतलब वो अल्लाह के नाम की कसम खाकर कह रहा है कि ये काम नहीं हुआ, जबकि उसे पता होता है कि वो काम हुआ है। या वो अल्लाह की कसम खाता है कि ये काम हुआ है, जबकि उसके दिल को मालूम है कि ये काम नहीं हुआ। जब बंदा इस तरह की कसम खाए तो वो यमीन गमूस है, यानी गोया बंदा गुनाहों में डूब रहा है। जब जानबूझ के इस तरह की बात करता है तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, हकीकत जानते हुए भी झूठ बोलना और फिर अल्लाह की कसम उठा लेना। उसके लिए जरूरी है कि वो बंदा सिद्के दिल से तौबा करे, अल्लाह से माफी तलब करे कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। और वो कसम जो जानबूझकर झूठी अल्लाह का नाम लेकर खाई गई हो, इस कसम का कोई कफारा नहीं है। दूसरी कसम जो यमीन लग़्व के नाम से मशहूर है। मसलन एक बंदा फर्ज करें कि ये इरादा करता है कि ये काम ऐसे हुआ होगा, या उसके जहन में भी यही आता है कि ये ऐसे ही है, लेकिन वो कसम खाता है कि ऐसा नहीं हुआ या ऐसा हुआ है, और मामला उसके बरअक्स हुआ, तो ये कसम जो है यमीन लग़्व हो जाती है, यानी ऐसे फालतू चली जाती है। दूसरा यमीन लग़्व का जो मतलब है कि
عادتاً بندہ ہر وقت ہر بات پر قسم کھاتا ہے. جیسے کہ عربوں کے ہاں جو ہے بہت زیادہ رواج تھا. عرب ابھی بھی کوئی بھی بات کرتے ہیں تو واللہ کہنے میں اللہ کی قسم، ان کا قسم کا دل سے کوئی ارادہ نہیں ہوتا. یہ ان کا تقیہ کلام بن چکا ہے. اور اس طرح کی جو بھی قسم ہے وہ یمین لغو ہے، اس پر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا. عربوں کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ رواج ہے، ان کا تقیہ کلام ہے، واللہ کے بغیر وہ بات شروع ہی نہیں ہوتی، لیکن ان کا ارادہ قسم کا نہیں ہوتا، تو اس پر ان کا کچھ مواخذہ نہیں ہوگا. تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے جو قسمیں عادتاً زبان سے نکل جائیں وہ یمین لغو ہیں، ان پر مواخذہ نہیں ہوگا. جیسے کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جو شخص بالخصوص اس حدیث کا جو خاص تعلق ہے، جب لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا یہ ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ مختلف خداؤں کو پوجتے تھے عرب میں، لات، منات، عزا. تو جیسے کہ عربوں کا ایک کلچر ہے، ان کی عادت ہے کہ وہ ہر بات میں واللہ ہی کرتے ہیں. ایسے ہی جو نئے مسلمان ہوئے صحابہ کرام، تو قصدن نہیں، وہ ایک عادت ہونے کی وجہ سے ان کی زبان سے نکل جایا کرتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جو شخص لات اور عزا کی قسم کھا بیٹھے تو وہ یہ آیت یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، کیونکہ ان کی ایک عادت بن چکی تھی، اس کو ختم ہونے میں ٹائم لگے گا. تو کوئی لات کی قسم کھا لینا، کوئی منات کی، یہ جو ان کے خدا تھے ان کی وہ قسم کھا لیا کرتے تھے. تو یہ قسمیں ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں سے بھی بعض اوقات کہہ دیا کرتا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم، اور انہیں اللہ کی قسم جو ہے نا آ، آ، اس سے غرض کیا ہوتی ہے؟ بطور تقیہ کلام کے لفظ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، دل میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی قسموں پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے. اسی طرح آم، بعض اوقات غصے میں انسان کوئی ایسی قسم کھا لیتا ہے، اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے. اپنے لیے کچھ مانگ لینا اور قسم کھا لینا، ان پر مواخذہ نہیں ہے. اب مواخذہ کس پر ہوگا؟ قسم کی، یمین کی جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے یمین منعقدہ، کہ بندہ کسی کام کے حوالے سے جو مستقبل میں ہونے والا ہے قسم کھاتا ہے اور اللہ کا نام استعمال کرتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، یا اللہ کی قسم میں ایسے نہیں کروں گا. اب اس نے قسم کھا لی اور وہ اس قسم کو توڑ دیتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل نہیں کر سکتا، تو اس قسم کے ٹوٹنے پر اسے کفارہ لازم ہے، کفارہ ادا کرنا ہوگا. یعنی جب دل کے ارادے کے ساتھ، دلی ارادے سے جو قسم کھائی اور بعد میں پھر اس کو توڑ دیا تو اس پر مواخذہ ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جو تمہارے دلوں نے کمائی ہیں. یعنی دل کے ارادے کے ساتھ جو قسمیں تم نے کھائی ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ فرمائے گا. کیونکہ اب دیکھیں تمہارے دلوں نے کمایا، دل کا کام، اب دیکھیں دل بھی کام کرتا ہے. دل کے کیا کام ہے؟ بعض اوقات آ، دل باتیں کرتا ہے، یعنی انسان کا اپنے آپ سے باتیں کرنا. بعض اوقات دل کی کمائی کی اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، تمہارے دلوں نے جو کمائی، جو قسمیں. تو دل کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس میں نیت آ جاتی ہے. نیت دل کے عمل سے ہے، اور نیت دل کا عمل ہے، ارادہ بھی دل کا عمل ہے، محبت دل کا عمل ہے، نفرت بھی دل کا عمل ہے، خوف بھی دل کا عمل ہے. تو دیکھیں دل کا اچھا عمل بھی ہے، دل کا برا عمل بھی ہے. محبت کی اللہ کے لیے، نفرت کی اللہ کے لیے، تو یہ دل کے کام ہیں. اور سب سے بڑھ کے اس میں نیت آ جاتی ہے. ہم کیسی نیت کریں گے؟ اچھی نیت کریں گے
دل نے اچھی نیت کی تو اس پر اللہ اجر دے گا، اور اچھی نیت نہ ہوئی تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ ایسے ہی دیکھیں ہمارے ڈفرینٹ پارٹس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، جیسے زبان ہے تو زبان بھی دو طرح کے کام کرتی ہے۔ ایک زبان کا بولنا، بغیر سوچے سمجھے بولنا، تو وہ لغو ہو گیا، فضول ہو گیا۔ ایک ہے سوچ سمجھ کے بولنا، تو سوچ سمجھ کے بولیں گے اجر و ثواب ملے گا، بغیر سوچے بولیں گے تو گناہ بھی ملے گا۔ ایسے ہی ہاتھوں کے دو طرح کے کام ہیں، اچھا کام کیا، اچھی جگہ استعمال کیا، ثواب ہے، اور اگر اچھی جگہ استعمال نہ کیا، چوری کر دی، کسی کا حق مار دیا، کسی کو مارا، غلط استعمال کیا، تو گناہ ملے گا۔ پھر آنکھوں کے بھی دو کام، اچھی چیز کو دیکھنا، قرآن پاک کو دیکھا، اس کی آیات کو دیکھا، ان پر غور و خوض کیا۔ آنکھوں کا جو غلط کام کیا ہے، اچھی چیز کو دیکھا تو باعث سے ثواب، بری چیز کو دیکھا، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو وہاں پر گناہ ہوگا۔ کان، قرآن کریم کی تلاوت کو آپ سن رہے ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں، اچھی چیز سن رہے ہیں، ایسے دوسری طرف کوئی میوزک سن رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی غلط اور فحش کلام سن رہا ہے، تو دیکھیں دو دو کام ہیں، ایک اچھائی کی طرف ہے، دوسرا برائی کی طرف ہے۔ اچھائی پر اجر ہے، برائی پر گناہ ہے۔ تو ہر چیز کے دو دو کام ہیں، ارادہ، نیت، محبت، نفرت، اور یہ خوف جو ہیں یہ دل کے عمل ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہاتھ ہمارے اختیار میں ہیں، زبان ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر ہم بند کر دیں، ہم نہیں بولیں۔ ہاتھ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم غلط کام نہیں کریں، آنکھیں ہمارے اختیار میں ہیں، کان ہمارے اختیار میں ہیں۔ تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں ان پر کیا کرنا ہے، ان سے اگر گڑبڑ ہوئی تو مواخذہ ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، دل اختیار میں نہیں ہے، تو یہاں پر اب کیا کریں گے؟ اللہ مت ہے کہ اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جو تمہارے دلوں نے کمائی ہیں، تمہاری نیت تھی اور اس کے ساتھ تم نے ایسا کیا، تو دل تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہدایت طلب کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہم اہد قلبی، میرے دل کو ہدایت دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، علی طاعتک، علی صراطک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی کہ جو الٹ پلٹ ہو جاتا ہے یا اللہ تو اسے ثابت رکھ، تو اسے صراط مستقیم پر رکھ۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پر کرم فرمائے گا۔ تو یمین منعقدہ جان بوجھ کر کسی کام کے حوالے سے انسان قسم کھاتا ہے اور پھر جب اس کو توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ ادا کرنا ہوگا، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کفارہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ کفارہ کیا ہے وہ بھی سننے، 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ آیت کا آخری حصہ، واللہ غفور حلیم، اللہ بڑا بہت بخشنے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے۔ ایسے نہیں کہ فوراً سے پکڑ لیا، اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ تمہاری اصلاح ہو سکے، فوراً سے سزا نہیں دیتا، آیات دکھاتا ہے تاکہ تم پلٹ آؤ، تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں۔ اگلی آیت بھی ایک خاص قسم سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربصوا انتظار ہے، اربعۃ اشہر 4 ماہ، فإن فاؤوا، فإن پس اگر فاؤوا وہ سب رجوع کر لائیں، وہ لوٹ آئیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر انہوں نے عزم کر لیا ہے طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ ایلا للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو سب قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں سے۔
تو ایک قسم ہے جو شوہر اپنی بیوی کے سامنے کھاتا ہے کہ میں آ، تمہارے سے جو ہے امر زوجیت قائم نہیں کروں گا۔ بعض لوگ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے قسم اٹھا لیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ وہ ان سے ہم بستری نہیں کریں گے۔ اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی تھی اور حقوق زوجیت سے بھی محروم ہو جاتی تھی۔ تو قرآن کریم نے اس ظلم کا خاتمہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی ایک خاص قسم ہے کہ وہ ان سے ہم بستری نہیں کریں گے۔ اب ایلا بھی دو طرح کی ہے، مؤبد، شوہر کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، کوئی امر زوجیت قائم نہیں کروں گا، کوئی ہم بستری نہیں کروں گا ہمیشہ ہمیشہ، یہ مؤبد ہوگی۔ اور ہے ایک الہ مؤقت جو وقت کے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ 3 مہینے کے لیے ہم بستری نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ 4 مہینے کے لیے نہیں کروں گا، 5 مہینے کے لیے، تو یہ ایک قسم کھا لی۔ اور اس سے کیا ہوتا تھا، عورت لٹکی رہتی تھی، معلق رہتی تھی، نہ وہ شوہر والی ہے، نہ وہ نکاح میں ہے، نہ وہ کسی اور کے نکاح میں جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ عورت پر ایک ظلم ہو رہا تھا۔ اسلام نے، قرآن کریم نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی یہ قسم توڑ دی اور حقوق زوجیت جو ہیں وہ ادا کی، 4 ماہ کے اندر اندر قسم تم نے توڑ دی، تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی، یہ یاد رکھو، تمہیں صرف کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر 4 ماہ، کیونکہ عورتوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، ٹارچر کیا جاتا تھا انہیں کہ وقت جتنا دل چاہتا تھا انہیں لٹکا کے رکھو، انہیں طلاق نہیں دینا، انہیں فارغ بھی نہیں کرنا، حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرنے۔ تو اسلام نے ایک مقام دیا کہ اگر تم نے 4 ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اس 4 ماہ کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عورت کو اپنے نکاح میں جکڑ کر بند کر کے رکھ لو اور حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرو۔ ہاں، اگر عورت پھر اپنی خوشی سے اپنے اسی خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو وہ تجدید نکاح یا دوبارہ نکاح اس سے کرے گی، لیکن 4 ماہ کے بعد اسے طلاق ہو جائے گی، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ایک بہترین حکم تھا جس سے عورت کو ایک عزت اور مقام اور مرتبہ ملا، اور شوہروں کے لیے بھی ایک باؤنڈری اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں کے لیے ایک باؤنڈری قائم کر دی کہ وہ ظلم نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو، یا اس نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے اگر آپ نہیں اس کو رکھنا چاہتے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لیا تو بہت اچھا، لیکن غفور رحیم، پہلے فرمایا کہ اگر تم لوٹ آئے، اس 4 منتھ کے اندر اندر لوٹ آئے تو تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اللہ تمہاری اس غلطی کو معاف فرما دے گا، اللہ سے معافی مانگو، بڑا مہربان ہے۔ لیکن اگر تمہارا ارادہ طلاق کا ہی ہے تو یاد رکھو اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس کے بعد ہم طلاق کے احکام اور مسائل پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ آئلی زندگی سے متعلقہ جو احکام ہیں اس میں کوتاہیاں نہ ہوں۔ ہم سب کو دین کے یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس طرح کی غلطیاں نہ کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔